बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है वो आपके साथ उन मामलात पे गुफ्तगू करने का होता है जिनको कसरत के साथ जब लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम पे जादू है, साया है, टूना है या मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। लेकिन हम मैं इसको अखलाक़ी तौर पे ज़ाब्ते में रखते हुए अगर रूहानियत कहूँ तो ज़ाहिर है रूहानियत वाले भी थोड़े से नाराज़ होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि जब इंसान उन मौज़ूआत पे बात करे जो कि मज़हब के एक कल्चर की सब ब्रांच बन चुके हों, आप माने या ना माने, बहरहाल वो मज़हब की एक सब ब्रांच ज़रूर है तो उसको फिर कैसे डिस्कस किया जाए। एहतियात भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन समझने की और समझाने की ज़रूरत ये होती है कि जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं उन मामलात में किस हद तक हमारा अपना अमल दखल है और किस हद तक हमारे अमल दखल के ऊपर कोई असर कर सकता है। वैसे मेरा ज़ाती तज़िया ये है कि खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जनाब आज मौजू पे अपने बात करेंगे कि हमारा तवक्कल कम है या जादू जो है वो वाकई ही हमारी तरजीहात में से बन चुका है। हमारे साथ मेहमान है जनाब सैयद अली ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ जनाब इंशाल्लाह कुछ देर के बाद होंगे डॉक्टर फ़रूख़ शाह साहब। हमारे साथ जनाब महमूद अहमद चिश्ती साहब हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चिश्ती अस्सलाम। साहब आपने आज बहुत अच्छे रंग की जैकेट पहनी हुई शुक्रिया, है। जज़ाकल्लाह। इसे जैकेट कहते हैं या वेस्ट कोट वेस्ट कोट कहते हैं, माशाल्लाह ताला। और हमारे साथ हैं आसवा जिब्राइल। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अक़दस आपसे शुरू अगर इब्तिदा कर सकूँ, आपको क्या लगता है कि चिश्ती साहब हमारा तवक्कल कम है या जादू को तरजीह देना हमने आसानी के लिए शुरू कर दिया है कि अब मामलात जो हैं वो इस तरफ से ले चलें तो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि तवक्कल को समझना पड़ेगा। तवक्कल ये नहीं है कि आपके पास अगर घोड़ा है तो आप उसे बग़ैर बांधे छोड़ दें और कहें कि मेरा अल्लाह पे तवक्कल है, ये गुम नहीं होगा। अच्छा, हदीस मुबारक में है कि अगर अल्लाह पे तवक्कल है तो उसे बांधने के बाद अल्लाह पर तवक्कल किया जाए कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा। अब रहा सवाल जो शुरू में आपने बड़ी खूबसूरत सब ब्रांच वाली बात की कि ये जादू को आप सिर्फ जादू को क्यों लेके आते हैं? इसमें रूहानी आमाल भी तो होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो सुबह को सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ता है तो ये उसके रिज़्क़ का जो है वो ज़रिया बन जाता है। तो दुआ हो गई ना, ये दुआ हो गई। तो ऐसे ही बहुत सी दुआएं, बहुत सी आयतें, बहुत से वजीफ़े जो हैं वो इंसानों के मामलात में बेहतरी बरकत पैदा करने में असरअंदाज होते हैं। इसलिए हम उन्हें रूहानियत का नाम देते हैं। रूहानियत क्यों कहते हैं? रूहानियत है, सुन्नत है, रसूल की अगर है तो रसूल की सुन्नतें से बहुत, देखिए अब आपने सब ब्रांच का तो बताना पड़ेगा कि सारी सुन्नतें रसूल ने नहीं बताई, कुछ हमारे ताबईन ने भी अपने मुशाहदात से अखज़ हम किए। उनको सुन्नत तो हरगिज़ भी नहीं कहेंगे ना। इसीलिए तो फिर रूहानियत की सब ब्रांच जो लफ्ज़ आपने बोला मैं उसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, और रूहानियत कह रहा हूँ। फिर हमारे औलिया इकराम ने अपनी तरफ से मुशाहदात करके कि ये पढ़ने से ये नताइज निकलते हैं तजर्बे से और मुशाहदे से, तो ये कशीद करके लोगों को बताएं। तो रूहानियत को तजर्बा भी कह सकते हैं, बुजुर्गों का तजर्बा वो भी रूहानियत ही है। तो आपको लगता है कि हम तवक्कल से दूर हो गए हैं और इस तजर्बात के ऊपर ज़्यादा हमारा जोर हो गया? देखिए, तवक्कल करना चाहिए, लेकिन कुरान ये फरमाता है कि इंसान जिसकी कोशिश करता है अल्लाह उसको अजर ज़रूर या फल ज़रूर या नतीजा ज़रूर देता है। तो अगर आप ये कर रहे हैं कि किसी माँ के पेट में बच्चा है और आप तवक्कल रखें, आप अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं? वहाँ पे हमें ये सारी मिसालें याद नहीं आती। कोई बच्चा टेढ़ा पाँव से पैदा हो रहा है, हमें यकीन और तकवा होना चाहिए कि अल्लाह ने जैसा दिया वैसा ही है। तकदीर के अंदर हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमें पता है कि कोशिश करने से तब्दीली आ सकती है। जैसा कि अल्लामा मरहूम फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि तेरी मौजों में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। क्या बात है, तो खुद ही तकदीर यज़दां क्यों नहीं है? अपनी कोशिश ये फरमाइए कि आम तौर पे जब 2 4 6 दफ़ा या ज़्यादा या कम दफ़ा इंसान को कोई किसी चीज़ में भी नाकामी हो जाए या जो उसका इरादा हो वो नामुकम्मल हो, तो क्या ये रद्द अमल वाकई आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम पे जादू का असर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग ये शाइबा ज़ाहिर करते हैं, शुबा होता है कि हम पर जादू का असर है, लेकिन कुछ मामला हो जादू के असर होते भी हैं। ज़्यादा केसेस ऐसे अक्सर बाज़-औक़ात ऐसे निकले हैं कि वाकई उन पर जादू सिहर का असर होता है। और
یہ ہے کہ بعض اوقات مقدر کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مقدر تو سب سے پہلے تو ہے کتنی ناکامیوں کے بعد جادو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ نہیں اب مقدر نہیں ہے, اب یہ جادو ہے؟ دیکھیں جی, ناکامیوں کے جہاں تک ڈیفینیشن ہے نا, تو کہتے ہیں کہ ناکامیاں تو انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں, جو لکھا ہوتا ہے اللہ کے علم میں موجود ضرور ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی سرچ میں لگے رہتے ہیں کیا یہ جادو ہے یا ناکامی لکھی گئی تھی. پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم ایک ہی کام بارہا کریں اور وہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں, اور اس کا جب سرچ کر کے نکلتا ہے کہ واقعی اس پر کوئی اثر ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو کی وجہ سے بندش ہے. ہے جس کو آپ نے کہا کہ تم نے 10 دفعہ کیا کامیاب نہیں ہوئے, تم ہوئی نہ لائق؟ نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا. آپ کہتے ہیں جادو ہے؟ نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ محنت سب سے پہلی ترجیح ہے, اس کے بعد توکل ہے, اس کے بعد یہ نکالا جا سکتا ہے کہ واقعی کسی کی بندش کی وجہ سے, نظر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نالائق پیدا کیا ہی نہیں ہے. یہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے, اللہ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے. قرآن لیکن نالائق اور جاہل پیدا ہی جاہل ہوا ہے. دیکھیں جی, یہ علم کی وجہ سے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین بھی پیدا کیا ہے. پھر یہ بھی کہا, ساری نفسیات اس میں ملتی کہ وکان الانسان شیئن عجولا, انسان بڑا جلد باز ہے. وکان الانسان شیئن جادلا, انسان بڑا جھگڑالو. اور پھر اس میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو انسان کی نفسیات کی باتیں ہیں. ظلومن جہولا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ظالم ہے, خود پر ظلم کرتا ہے, اور یہ اس کی جہالت ہے. لیکن جناب گزارش یہ ہے کہ جس ناکامی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ناکامی محبت میں یہی دو کام ہوتے ہیں, کبھی ان کا کبھی تقدیر کا شکوہ کرنا. جناب شکوے نہیں کرنے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اچھی مثال دی شاہ جی. یہ فرمائیے کہ لوگ جب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذائچہ بنانا ہے, تو ذائچے کے بنانے کا آپ کے خیال میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنے حالات کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ حالات کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا تقدیر پہ یا اللہ پہ ایمان کم ہوتا ہے, یا سب چیزوں کی کمبینیشن ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف خیالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. اس میں مختلف خیالات ہیں اور مختلف آراء ہیں. دیکھیے جس وقت لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں. جیسے کسی نے کہیں پر رشتہ کرنا ہے تو وہ اپنا نقصان کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, یعنی کہ وہ کسی برے تجربے سے گزرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, کنفرم چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم ہے اس سے ہمیں رہنمائی کریں کہ یہ ہم آپس میں رشتہ کر رہے ہیں, کیا یہاں ہمارا جوڑ بنتا ہے, کیا یہاں بچے کا نباہ ہو جائے گا, کوئی ہمیں تلخ تجربہ تو نہیں کرنا پڑے گا. خصوصاً بیٹیوں والے کے دل جو ہوتے ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں, مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں. بالکل. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے لوہے کا یا کوئی بزنس لے لیں, تو وہ یہ سوچ رہے وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں تو ہمارا پیسہ نقصان ہو جائے. کبھی ایسا شاہ جی کو تجربہ ہوا ہے کہ موچی آیا آپ کے پاس اور کہے کہ میں لوہے کی مل لگانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں مستقبل میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں, اور آپ کہتے ہیں ہاں ہوگے کامیاب, وہ موچی مل لگا لے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مل والا تو ابھی تک یعنی کہ کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن موچی, آپ کی اسیسمنٹ بھی تو تجربے کی ہوگی نا کہ موچی ہے تو وہ, میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان سے لوگوں کی سوچ ہے وہ اس ایک تجزیہ نہیں ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا, کیونکہ لوگوں کے دلوں کو تو میں نہیں پہنچ سکتا. میں کالر لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی نور محمد, السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا. جی نور محمد عرض کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی وہ مسئلہ یہ تھا سر کہ گھر میں بچی ہمشیرہ ہیں 4. جی. ان کے اوپر کالے علم سے جو ہے بچوں پہ جنات بھیجے ہوئے ہیں. کس نے؟ گھر کے اندر بھی بھیجے ہیں. کس نے؟ دشمنوں نے بھیجے, دشمنوں نے, رشتہ داروں نے, مطلب رشتہ داروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ آج 8 سال ہو گئے ہیں, وہ نہ تو کسی سے نکلا ہے, نہ وہ جاتا ہے, خود سے جاتا ہے, نہ ہی کوئی اس کو نکال سکا. چاروں بہنوں کے اوپر ہے. ایک جو ہے بچی کے اندر تو حاضر ہے, باقی گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, جو حرکتیں ہوتی ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ. نور محمد بہنوں کے نام بتا سکتے ہو؟ جی بتا سکتا ہوں. فرمائیے. جی ایک بچی کا نام ہے حمیرہ, اور ایک کا نام ہے آمنہ, ایک کا نام ہے سمینہ, اور چوتھی کا نام ہے سمیرہ. ان میں سے شادی شدہ کون کون ہے؟ ان میں سے سر کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے. انمیرڈ ہیں, یہ رشتے ہونے ہی نہیں دیتے. رشتے ہونے ہی نہیں دیتے. سب سے چھوٹی بہن کی عمر کتنی ہے؟ سب سے چھوٹی ہمشیرہ جو ہے وہ ہے تقریباً 17-18 سال کی, سمیرہ.
اس کا بھی رشتہ نہیں ہونے دے رہے کہیں؟ اس کا بھی نہیں ہونے دے رہا. ابھی حال ہی میں اتوار والے دن رشتہ آیا تھا, لیکن دیکھ کے گئے, پسند کیا, لیکن کوئی ہاں نہ کا کوئی جواب نہیں. تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ جنات کا اثر ہے؟ آپ نے پوچھا تھا کسی سے؟ جی ہاں, میں نے کئی علماء سے, مفتی سے پوچھا تھا. ایک مفتی صاحب اپنے کیو ٹی وی پہ بھی آتے تھے, مفتی آصف علی شاذلی صاحب. اچھا اچھا. جی انہیں بھی دکھایا تھا, انہوں نے کافی دن علاج کیا, لیکن انہوں نے علاج وہ نکال نہیں سکے ایسے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, کیسے نکالنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے صدقے وغیرہ دیں آپ, کیا سمجھے. تو آپ نے کیا صدقہ دیا تھا؟ صدقہ یہ بکرے کے کلیجی, پھیپھڑا, سری پائے, اچھا اچھا, یہ رکھیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں سامنے رکھ کر 7 مرتبہ سورہ جین اس کے اوپر پڑھیں. اچھا. اور پھر اس کو اتار کے 7 دفعہ جسم پر سے اتار کے اس کو قبرستان میں پھینکیں. کئی مہینے یہ کام کیا, لیکن کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوا. نیمبو پڑھ کے دیتے تھے, انڈے پڑھ کے دیتے تھے. اچھا اچھا. لیکن کوئی مسئلہ, کئی جگہوں پر دکھایا, نام بھی بتا سکتا ہوں, کئیوں کے نام بھی میرے ذہن میں ہے. اچھا. لیکن یہ نکلتا نہیں ہے, نہ جاتا ہے. آخر میں انہوں نے بولا مفتی شاذلی صاحب نے, کہ آصف علی شاذلی صاحب نے, کہ اپنا اسے اگر 21 دن میں نکالیں گے تو پھر 1,65,000 روپے خرچہ آئے گا. 1,65,000؟ جی جی. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, میں تو بے روزگار آدمی ہوں, تو اس بچی کی وجہ سے کام وام پر بھی نہیں جاتا ہوں 8 سال سے. جہاں کا پتہ چلتا ہے وہاں جاتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ نے اس 1,65 کا بریک ڈاؤن نہیں پوچھا کہ 1,60 یا 1,70 کیوں نہیں ہے, یہ 65 پہ کیوں بات رکی آ کے؟ کہنے بھائی اتنا ہی خرچہ ہوگا. اچھا اتنا ہی خرچہ ہوگا, یہ بس انہوں نے بتایا کہ یہ 21 دن میں مسئلہ حل ہوگا. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. ہاں. کئی جگہ, اس کے علاوہ پھر کئی جگہ اپنا سید ابرار شاہ صاحب ہیں, وہ بھی انہی کے سلسلے سے ہیں, ایک ہی پیٹ کے 2 یعنی کہ یہ مرید ہیں. ٹھیک ٹھیک. ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو پھر بھی نہیں ہوا. شاہ جی آپ اس پہ رائے دیں, آپ نے سارا مقدمہ سنا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس پر معاملات ہیں, ان کے منہ سے بھی خون آتا ہوگا. اور خون آتا ہے منہ سے نور محمد؟ جی ہاں, جی ہاں. صبح جب یہ وہ بچی اٹھتی ہے تو اکثر اس کے منہ سے خون آتا ہے. چاروں میں سے کس کے منہ سے خون آتا ہے؟ حمیرہ کے منہ سے خون آتا ہے. اور ناف پر بھی, ناف میں سے بھی خون آتا ہوگا. پوچھیں ان سے. ناف پہ بھی خون آتا ہے؟ نہیں, باقیوں کے نہیں آتا ہے. نہیں, ناف پہ, پیٹ کی جو ناف ہوتی ہے وہاں پہ بھی خون آتا ہے. وہاں پیٹ کی ناف سے خون نہیں آتا, لیکن زخم ہوئے ہیں. زخم ہے. اور بار بار ناف جو ہے ہٹ جاتی ہے. میں بار بار کلام الہی سے ناف صحیح کرتا ہوں, لیکن وہ ہٹا دیتا ہے. یہ اچھا بچی کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, مثانے میں معدے کی جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے بچی کے. اور اس نے سارے بال بھی بچی کے گرا دیے. دانتوں کی ترتیب جو ہے نا, منہ کے دانتوں کی ترتیب بھی اس نے بگاڑ دی ہے. بہت شاباش ہے. اور سر کے بال جو ہیں وہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں. کیا سمجھے. نور محمد آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ جی میں کراچی بلدیہ ٹاؤن میں رہتا ہوں, سعید آباد میں. بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں. ذرا لائن پہ رہنا. شاہ صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے دونوں جو نشانیاں بتائیں یہ کیوں؟ اور یہ ان کے جو بچی ہیں ان کے جسم پر نشانات بھی ہوتے ہوں گے, جو ان سے نیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یا چوٹ کا کسی کا نشان پڑتے رہتے ہوں گے. اور یہ سخت قسم کے خبیث جنات کی. یہ نیل کیوں ڈالتے ہیں, مارتے ہیں؟ یہ نہیں, یہ علامت ہوتی ہے. جیسے آپ میڈیکل سے ظاہری علامات دیکھ کر تشخیص کر لیں تو یہ ظاہری علامات ہوتی ہیں یہ جنات کی یا جادو کی. لیکن یہ جنات کی علامت ہوتی ہے کہ منہ سے خون آنا, ناف سے خون آنا, یا ناف کے اندر زخم رہنا, اور جسم پر چوٹ کے نشانات کا بننا. تو یہ خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں, اور یہ اتنی آسانی سے جا نہیں سکتے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اب کوئی بھی علاج کرو تو اس کا سب سے پہلے صدقہ دیں آپ مریض کا. تو صدقے تو انہوں نے بڑے دیے. تو صدقہ بس ان کو چاہیے کہ حسب توفیق گوشت لے لیں, چاہے 1 پاؤ لیں یا کسی قسم کا گوشت لے لیں, 1 پاؤ یا آدھا کلو گوشت لیں. یہ ایک بچی جو ان سے سب سے زیادہ بیمار ہے, یا چاروں بچیوں کو الگ الگ لے کر سر سے 7 مرتبہ کلاک وائز وار کر اس کو قبرستان میں پھینکیں, اور 41 مرتبہ سورہ والناس. قبرستان میں کیوں پھینکیں؟ کیونکہ وہ بلائیں ہیں, بلائیں صدقہ کھاتی ہیں. انسان کو دینا اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا, کیونکہ وہ صدقہ بلا نے کھانا ہے. نہیں تو عام طور پہ جو صدقہ کسی کو دے دیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جو بیماری کو دور کرنے کے لیے دیا جائے, کیونکہ یہ کسی حدیث میں ہے نہیں, جو ہمیں استادوں نے بتایا ہے. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جس کو اس قسم کے خبیث جنات جن پر ہوں, اور شیطانی قسم کے جنات ہوں, اور وہ
مسلسل تکلیف دیے ہوئے ہوں تو ان کے لیے صدقہ گوشت کا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے صدقہ دینے کے بعد سورہ والناس پڑھیں, مرد پڑھے اور پانی پر دم کرے اور اس پر بھی پھونک پر پڑھے. عورت نہ پڑھے سورہ؟ نہیں, عورت نہیں پڑھے. کیوں؟ مرد کے لیے کہا گیا ہے استادوں نے. یار یہ کون سے استاد ہیں جس میں کہ یہ کلام اس میں ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری ایام تھے تو فلق اور ناس پڑھ کے پھونکا کرتی تھیں. جی تو یہ 41 مرتبہ پڑھے. نہیں, مرد ہمیں استادوں نے مرد ہی کہا ہے. ہم نے اللہ کے نبی اور اماں عائشہ کی ماننی ہے. بالکل, استادوں کی نہیں. میں نے آپ کو کہا یہ احادیث میں چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک, یہ میں آپ کو تجربات. یہ فرمائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھیپھڑا اور وہ گردہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ صدقے کی اور کئی سال کی ہے, تو اس سے معاملہ حل تو ہوا نہیں صدقے کا. اب یہ ایک پاؤ گوشت سے کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصدقۃ رد البلاء, صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو یہی ارشاد فرمایا کہ صدقہ کے ذریعے سے مصیبتوں کو حل کرو اور بیماروں کے لیے شفا حاصل کرو. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے, راستہ صاف کرنا, راستہ بتانا بھی صدقہ ہے, کسی کے لیے بھلائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے. لیکن صدقے کی ہر جگہ پہ الگ الگ اقسام ہیں. بیماریوں کے لیے الگ سے صدقہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو. لیکن یہاں پہ معاملہ صرف صدقہ کا نہیں ہے, یہاں پہ جادو اور جنات کا معاملہ ہے. ٹھیک, تو جو طریقہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جنات کا اثر خاتون محترم پہ ہے کیونکہ علی نے جیسے کہا کہ منہ پہ خون ہے اور ناک پہ؟ ایک جو بیوی ہیں ان پہ ہے کیونکہ اسے کہا جاتا ہے ارسال حواتف. اچھا, حواتف کا عمل کہ کسی شخص کے پاس کوئی جنات یا پھر ایسے چیزیں بھیجنا جو اسے تنگ کریں, اسے اذیت پہنچائیں. ایسے اعمال کو جو عملیات کی کتابیں ہیں نا اسے ان کے اندر لکھا گیا کہ جی اعمال ارسال حواتف, کسی کی طرف ایسے بھیجنا. بلکہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ جو ریلوے لائن کے پتھر پڑے ہوتے ہیں ان پہ کچھ پڑھ کے کسی جگہ پہ کسی کے گھر میں پھینک دینا تو ان کے گھر میں پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے بھی اعمال ہیں ارسال حواتف کے. تو یہی چیز ہے کہ چیزیں بھیجی گئی ہیں جو بچیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں, لیکن انہیں فلق اور ناس سے بہتر اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں, انشاءاللہ انہیں خود بخود ہی فائدہ ہو جائے گا کہ انہیں تکلیف اور پریشانی سے نجات. انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرق شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر صدقہ دیا جا رہا ہے تو وہ کلیجی یا کوئی پھیپھڑا یا کوئی اور اس طرح کی چیز دے رہی ہے اور سال بھر دے رہے ہیں پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہا, تو کیا اس کو پھر بدعت میں شمار کیا جائے یا صدقے میں ہی شمار ہوگا؟ دیکھیں جی, صدقے کی تو پہلے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ صدقے کا اگر حکم ہے جی تو ہم پہ جو حقوق واجب ہیں وہ انسانوں کے ہیں. اللہ نے ہم سے روز محشر انسانوں کے حقوق کا سوال کرنا ہے, نہ تو جنات کا, نہ شیطانی مخلوقوں کا, نہ قبرستان کے کسی مخلوق کا, نہ چرند پرند کا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی تو یہ چیز غلط ہے نا کہ آپ کوئی صدقہ دینے جا رہے ہیں تو اس کو یہاں قبرستان میں پھینکیں یا نہر کے کنارے درخت کے پاس وہ جو 20 روپے کا شاپر لے کے کھڑا ہوا ہے کلیجی پھپھرے والا, وہ ہاتھ لگا کے آپ پھینک دیں. اس سے آپ مصیبت اپنے گلے ڈال رہے ہیں اور گند بھی ڈال رہے ہیں. مصیبت اترتی نہیں ہے. پچھل پیری اور ڈائن کے جتنے بھی کیسز جو لوگوں کے ساتھ جن کے معاملات ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے قبرستان میں اگر کوئی خونی ایسی چیز پھینک دی ہے, گوشت, کلیجی, پھپھرا, واٹ ایور, یا باہر کہیں پھینک دیا, تو آپ کو نہیں پتا آپ نے جہاں پھینکی ہے وہاں پہ کون سی مخلوق کھڑی تھی جس کی وہ خوراک بن گئی ہے اور وہ مزید خوراک کے لیے آپ کے پیچھے آئے گی. تو ایسی مخلوق کو آپ لالچ نہ دیں, ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ نہ کریں, شیطان کے ساتھ لین دین نہ کریں. لین دین کا معاملہ, تجارت کا معاملہ, جو صدقہ ایک تجارت ہے, وہ اللہ کے ساتھ کریں. آپ نے صدقہ دینا, اپنے گھر سے کالے بکرے کا چکر لگوائیں, گھر کے سین میں اس کو چھری پھیریں, اس کا خون گھر میں گڑے میں دفن کر کے وہ گوشت آپ غریبوں میں بانٹ دیں, یا اس کی دیگ پکوا کے, چاول پکوا کے کسی کو بانٹ دیں, وہ آپ کی بلا کو ٹالے گا. اچھا, بکرے کا رنگ کالا ہونا ضروری ہے شاہ جی؟ ہاں جی, وہ اس کے زیادہ افادیت ہے. کالے رنگ کی ایک آپ کو سائنٹیفکلی بھی پتہ ہے کہ یہ ایک رد بلا ہے, ہاتھ میں کالا دھاگا پہنا ہو, یا جو گال پہ یا کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگاتے ہیں, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ نظر ہے آپ کے اوپر جو لگنے والی وہ پلٹ جاتی ہے. تو اگر خیال کالا ہو تو اس سے کوئی بہتری آتی ہے؟ خیال کالا ہو
یعنی کہ نیت اور سوچ. ہاں ہاں دیکھیں اگر کالے رنگ کی افادیت ہے تو انی اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آپ کی نیت تھی آپ کالا بکرا ڈھونڈنے نکلے، آپ کو نہیں ملا، آپ کو 2 رنگا مل گیا یا سفید مل گیا، کوئی مجبوری ہے تو صدقہ پھر بھی قبول ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کالے بکرے کا صدقہ دیں. ٹھیک ہو گئی بات. یہ جو ہمارے نور صاحب بات کر رہے تھے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف میں اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں. نور معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بھوت ہے، نہ نظر ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ حمیرہ کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. حمیرہ کا جو آپ سمٹم بتا رہے ہیں، منہ سے خون آ رہا اور ناف پہ زخم ہونا، یہ ٹپکل وائرل ڈیزیز ہے جس کا کہ وہ وکٹم ہے. اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ گوشت دینے یا کاٹنے یا بانٹنے سے اس کا طریقہ علاج نہیں ہوگا. میرے خیال میں جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ یقیناً کوئی وائرولوجسٹ ہوگا، یہ عام ڈاکٹر کا کام نہیں ہوگا. اس معاملے کو تحقیق کرو اور جو اس کو بیماریاں ہیں جو کہ کتاب میں لکھی جا چکی ہوں ان کے اوپر آپ جنات کے ذمے جو ہے وہ نہ ڈالو. جو چیزیں ریکگنائزڈ ہوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ریڈ بک میں جو آ جائے قانون، اس کو تو خدا کے واسطے نہ چھیڑخانی کرو، کیونکہ صدقے دینے سے کبھی یہ جو بیماری ہے نا یہ جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ وائرل ہے. اب اگر وائرل کو اینٹی وائرل نہیں دو گے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ رحم کرو اپنی بہنوں پہ اور ان کی شادیاں جلدی کرو. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام منتہا. جی میں بات کرنے چاہ رہی ہوں آج کے، آپ جو مطلب آج کا ٹاپک ہے آپ کا جادو. تو سر مجھے اپنا یہ پتا کرنا تھا کہ دیکھیں پہلے مطلب میں چھوٹی ہوں کافی، 20 سال میری ایج ہے. جی جی. تو میرے ساتھ سر یہ ہوا ہے کہ میرا جو پہلے رشتہ آیا تھا نا، تو وہ بھی مطلب میں کسی سے بات کرتی تھی نا پہلے. اچھا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھے، کیا کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا. آپ بات کر رہی تھی اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں مطلب رشتے کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ میرے ریلیٹیو بھی تھے. اچھا اچھا. آپ ویسے ہی گپ شپ کرتی تھیں؟ تو ویسے گپ شپ کرتی تھی. اب انہوں نے رشتہ بھیجا، ٹھیک ہے، میں نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہ رہی. اب میرا دماغ نہیں ملا ان سے، میں نے رشتے کا منع کر دیا. اس کے بعد سے میرے جو بھی رشتے آئے ہیں آج تک وہ میرے نہیں ٹکے. جہاں میں چاہ بھی رہی تھی وہاں بھی ابھی ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم پہلے چاہ رہی تھی کہ رشتے کی بات چل رہی تھی، تو رشتے کی بات جو چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو آپ کی عمر اس وقت 20 سال ہے. وہ جو آپ نے فون پہ بات کرنا گپ شپ شروع کی تھی اس کو اب کتنے سال ہو گئے؟ اس کو میرے خیال میں 4 سال ہو گئے. آپ تب 16 سال کی تھی. اب تک جو بھی رشتے ہیں سر وہ ٹکے نہیں ہے، کوئی بھی آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو باتیں تھیں ان کی نوعیت کیا تھی تاکہ فیصلہ کیا جا سکے؟ نوعیت صرف مذاق مستی اور جیسے خاندان میں باتیں ہو جاتی ہیں بس ویسے ہی. مجھے نہیں پتا کہ اگلا بندہ کیا سمجھ رہا ہے سر. مطلب آپ کے مذاق اور مستی کو وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رشتہ کرنا چاہ رہی کیونکہ مجھ سے وہ عمر میں بہت بڑے تھے. شادی تو بہت دور کی بات ہے. اچھا اچھا. تو آپ کے گھر والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے سلسلہ؟ گھر والوں کو نہیں پتا. گھر والوں کو نہیں پتا کیونکہ وہ میرے ریلیشن شپ پہ اتنا نہیں تھا. کیونکہ پتا ہے کہ آپ دیکھیں وہ میرے ریلیٹیو تھے، دور کے رشتے دار تھے. میں تو صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید مذاق مستی ہے. ہاں ٹھیک. اسوا آپ بتائیے گا پلیز. جی سب سے پہلے تو میں اس کو سراسر ایک غلط ہی سمجھوں گی کہ کسی کو اس طرح چیٹ کرنا اور یا پھر خود سے یہ دیکھیں یہی کہ اپنی طرف سے سوچ لینا کہ یہ میں مذاق مستی کر رہی ہوں اور وہ تو اس کی نیت مذاق مستی کی ہے وہ صاف ہے. دیکھیں اب یہ اس میں کیا بدعت ہے؟ نہیں بدعت کی بات نہیں، نہ ہی یہ میں کہوں گی کہ یہ بدعت نہیں، لیکن میرے خیال سے یہ وقت کا ضیاع ضرور ہے. کسی کے ساتھ فون پر زیادہ مستی مذاق کرنا، وہ بھی اتنی چھوٹی ایج میں شروع کر دینا اور اب انہیں پریشانی جو لاحق ہو رہی ہے رشتہ کی یا پرپوزل کی. تو میں ان کو ایک وظیفہ ضرور پہلے بتا دیتی ہوں کہ حضرت اسماء کا کہ آپ جب پڑھتی تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت آپ کو دی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اچھا کوئی نہ کوئی پرپوزل ضرور آ جائے گا، لیکن گپ شپ کو روک دیں تو انشاءاللہ اچھی نیت کر کے. جی بالکل کوئی شک نہیں ہے. اچھا اپنے حق کو استعمال نہ کریں ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا. سوری اپنے حق کو استعمال نہ کریں، ان کا رائٹ ہے وہ جس سے چاہیں گپ کریں. نہیں گپ شپ سے میں روک نہیں رہی، میں یہ روک رہی ہوں کہ یگر یہی ٹائم اپنے نماز قرآن یا وظیفے کو دیتی اور اس طرح کسی دیکھیے صرف ان کی شخصیت نہیں، جن سے یہ بات کرنی ہے وہ بھی ڈیمیج، ان کی بھی سوچ عقل شعور یا ہم الفاظ کہہ لیں یا ہم اس کا دونوں کی طرف سے وقت کا ضائع. میں شاہ جی سے پہلے مشورہ لے لوں. فاروق شاہ مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا انالیسس دیجیے گا جو ہماری اس بچی نے بات کی. دیکھیں پہلی
تو بات یہ اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو بچی کا فعل جو تھا وہ غیر شرعی تھا. اور دوسرا آج کل جو سب کچھ پھیل رہی ہے نا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیسز, اس کی وجہ بھی معاشرتی مسائل نہ دیں. یہ نہیں دیکھیں جائیں گے معاشرتی مسائل نہ دیں. عملی بات بلال صاحب دیکھیں, ایک وہ کہہ رہی ہے کہ میں عمر میں بہت چھوٹی ہوں اور وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں اور میں ان سے مستی مذاق کر رہی ہوں اور میری فیملی کو بھی نہیں پتا. بھائی آپ 16 سال کی بالغ بچی اور آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا مرد مجھ سے کس انٹینشن میں بات کر رہا ہے اور آپ اسے نہیں پتا. ہم انٹینشنز میں نہیں بات کرتے نا شاہ جی, چھوڑ دیں. آج کل کا دور نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کسی کے بھی والد بن کے اس کو مشورہ دیں, یہ پکڑ آ جاتی ہے. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس دشمنی کی وجہ سے ان کے رشتے بند کیے ہوئے ہیں؟ پاسبلٹی ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کم عمر لڑکیوں کو پھانستے ہیں, پھنساتے ہیں حلقہ باب میں جہاں پہ بھی ہوں, پھر کسی طریقے سے رشتہ بھیجتے ہیں. اگر رشتہ پہلے نہیں بھیجتے تو رشتہ بند کر دیا جاتا ہے. ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں, حالات گھر کے خراب ہوتے ہیں, پھر ایک دم سے انٹری ماں کا رشتہ مجھے دے دیں, میں آپ کی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں, میں اس کو اس کا ہاتھ تھامتا ہوں, میں اس کا شوہر. شاہ جی آپ کو لگتا ہے کہ جس سے وہ خاتون بات کرتی تھی 4 سال انہوں نے اس سے مستی مذاق کیا, انہوں نے رشتہ بند کرایا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, پتہ نہیں چل سکتا. میں نہیں بتا سکتا, میں نہیں بتا سکتا. فاروق شاہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زادی صاحب آپ فرما رہے تھے جناب کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی رائے دینی ہے, آپ فرمائیے اس بچی کے بارے میں. دیکھیے جو اس نے جو باتیں کرتے ہیں وہ اس کا ذاتی فعل ہے, ہمیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں اور نہ ہم کسی کے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں. ہاں اس نے سوال اپنی پریشانی کے متعلق پوچھا تھا کہ اب اس کی شادی ہو نہیں رہی ہے, کسی نے باندھی ہے رشتہ دار نے تو نہیں اس کا باندھی نہیں ہے, ایک اس کا یہ ٹائم پیریڈ مشکل چل رہا ہے اور اس وقت جو اس کا ذائچہ ہے اس میں یہ دباؤ والی ذہنی دباؤ کی پوزیشن میں ہے. اور اس کا جو شادی ہے یا منگنی کے معاملات جو ہیں وہ 4 ماہ سے پہلے ہو نہیں سکتے. یہ 2021 میں اس کی شادی بھی ہو جانی, منگنی یا جو بھی اس کے شادی کے متعلق معاملات ہیں. آپ کی بات کے اوپر میں شک کرتا, لیکن آپ کی بات کے اوپر علی کی میں بات کے اوپر شک اس لیے نہیں کرتا کہ علی نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ ایک بیان بازی کی تھی, ہم نے تب بھی اس پہ شک کیا تھا, لیکن اللہ کی جس پہ رحمت ہو, علی کی وہ بات سچ کیسے ہوئی ذرا پہلے یہ سنیے. کیونکہ 2020 تو پوری دنیا کے لیے مشکل رہا, جو ان سے بڑے ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بھی بڑے مسائل کا شکار رہے, لیکن 2020 سے میں مشکل دیکھ رہا ہوں اس 2021 کو. اب ستارہ عطارد پر ہے بات, کیونکہ یہ اس سال کا نمبر بنتا ہے 5. پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. پوری دنیا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ جنگی نقل و حرکت دیکھتے رہیں گے پورے سال ہی. اسرائیل کا پھڈا تھا, اس کو ہم نے قبول کر لیا, اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا, ہم نے ان کی ایمبسیز کھول دی. اب کیا چاہیے ہمیں؟ ابھی اسرائیل کے ساتھ معاملات, ابھی ایران کا پھڈا پڑا ہوا وہ بھی آپ صرف پاکستان نے نہیں مانا نا. ہاں جی, تو باقی تو یو اے ای وغیرہ میں تو وہ ایئر سپیس بھی دے دیا, سب کچھ ہو گیا. بالکل وہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن میں بڑی جنگیں جو ہے عالمی سطح پر جنگیں دیکھ رہا ہوں 2021 کے اندر. اور یہ جب بات کہہ رہے تھے کہ بڑی جنگیں جو ہیں وہ عالمی سطح پہ, اس وقت ہمیں بالکل بھی ارادہ نہیں تھا, ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ اس طرح چینج ہوں گے. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ اب افغانستان کے حالات جو ہیں وہ آپ کے نمبرز کے حوالے سے کس طرف جائیں گے؟ افغانستان کے جو معاملات ہیں, ایک تو افغانستان کے اندر استحکام اور حکومت کے قیام کا معاملہ, دوسری طالبان اپنی ریٹ کا معاملہ. تو یہ دونوں کو چیزوں کو میں نے ذائچے میں بڑا غور سے دیکھا ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر فی الحال 4 ماہ تک امن قائم ہو نہیں سکے گا. معاملات افراتفری رہے گی اور بے چینی اور بد امنی کی کیفیت 4 مہینے بعد سٹیبل ہوگا. 4 مہینے اگر یہ گزارتے ہیں تو, لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, طالبان کو کسی مقام پر بہت بڑا نقصان ہونے کے حالات ہیں. ذائچہ یہ ذائچے سے بتا رہے ہیں, یہ بالکل ذائچے سے پاکستان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اور طالبان اس وقت افغانستان سے ایک مزید میں ایک جلدی سے کرنا چاہوں گا کہ اس کو خدا نہ خواستہ کوئی حصہ الگ ہو سکتا ہے, کوئی حصہ ٹوٹ کر کسی اور ملک میں شامل ہو سکتا ہے افغانستان کا, یا اپنی الگ سے کوئی ریاست بنا سکتا ہے, یعنی کہ افغانستان کے ٹوٹنے کے امکانات موجود ہیں. یہ جو بچی نے ہمیں بات کی تھی, آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پچھلا
جاننے والا رشتہ دار جو ہے وہ اب رشتے کی بندش کر سکتا ہے؟ بالکل اب بھی کر سکتا ہے، اور ویسے پہلے جو موصوف تھے ان کی بھی یقینی صورت ہے کہ انہوں نے کچھ کیا کروایا ہے اور جس کی وجہ سے اس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ چاروں کل پڑھے اور اپنے لیے یہ دعا کرے اور سورۃ احزاب کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کے لیے فضل کی فیصلہ. یہ کیسے فیصلہ پہنچتا ہے کہ اسی نے کچھ کیا ہوگا؟ یہ تہمت نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل، جب تک کہ نام سامنے نہ آ جائیں زائچہ اور اعداد کے ذریعے سے دیکھا نہ جائے تب تک کہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ جملہ کہنا حفاظت ہوگی کہ جب تک شہادت نہ ہو تب تک بات نہیں ہو سکتی؟ جی شہادت یہی ہے نا کہ ایکسپیریمنٹ سے تجربات سے پتہ چلے گا. لیکن اگر نام سامنے آ جائیں تو ہم یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کہ واقعی بندش ہے یا پھر یہ اس بچی کے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسی نے کی ہے؟ جب نام سامنے آ جائیں گے، اس شخص کا بھی نام آ جائے گا، اس بچی کا بھی نام آ جائے گا، دونوں کے والدوں کے نام بھی آ جائیں گے، تو پھر حساب لگا کے بتایا جا سکتا ہے. فاروق شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں کہ معاملہ جو ہے وہ واقعی پیچھے سے چل رہا ہے کیونکہ وہ 4 سال کی جو گپ شپ تھی وہ ختم ہو گئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور دنیاوی یا کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا تو بلال صاحب وہ یہ بچی کے بقول کہ یہ 16 سال کی تھی، وہ اس سے عمر میں بہت بڑے ہیں، تو عموماً عمر رسیدہ مرد جو ہے چھوٹی بچیوں کو شکار کرتے ہیں. تو یہ 99% اس کے چانسز ہیں کہ اس شخص نے کچھ کیا ہے تاکہ اس بچی کی شادی نہ ہو سکے، اور کسی وقت پہ پھر یہ اپنی انٹری کرے ان کی فیملی میں کہ جی آپ کی بچی کی ایج گزرتی جا رہی ہے اور لہٰذا جو ہے نا میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور یہ بچی آپ مجھے دے دیں، میرے نکاح میں دے دیں. ایسے بہت سے کیسز میں دیکھ چکا ہوں. شاباش. یہ طریقہ واردات ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں. جو چیز لکھی ہوئی ہو مقدر میں اس کو جادو روک سکتا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا کوسچن ہے. کہتے ہیں کہ مقدر جو ہوتا ہے نا، لکھی جو چیز گئی ہے وہ جادو روک تو نہیں سکتا، لیکن اس میں رد و بدل ضرور ہو سکتی ہے. اس میں ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نظر بھی ایک بندشی ہوتی ہے، کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کا آگے جانا محال ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہم نے بعض حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ بھائی تھے، دونوں بھائی جا رہے تھے اور ایک تڑپ کے گر پڑا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں اپنے بھائی کو نظر لگاتے ہو. تو یہ ضرور ہے کہ مقدر میں جو لکھا جا چکا ہو اس کو نظر ضرور تباہ کر سکتی ہے، اور اس کو جادو اور سحر جو ہوتا ہے وہ اس کے میں آگ بیچ اور رد و بدل ضرور کر سکتا ہے. اس کا بڑا فتوے کے طور پہ نہیں، رائے کے طور پہ بات مانگ رہا ہوں آپ سے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدر میں سے اور جادو میں سے طاقتور کون ہوا؟ دیکھیں طاقتور تقدیر ہوتی ہے، لیکن تقدیر تک پہنچنے سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں، وہ جادو ہوتا ہے. کیا اچھی بات کی ہے، حالانکہ کک سمجھ نہیں آئی کہ جملہ کہا کہ کچھ سمجھائیں یہ بات. کہ اللہ نے جادو کو آزمائش کہا ہے. ایک چیز آپ کے مقدر میں ہے کہ یہ آپ نے چائے کا کپ پینا ہے، یہ آپ کے مقدر میں ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. ان کے وقت متعین نہیں ہوتا، لیکن ہاں جی وہ جو اللہ نے طے کیا وہ وہی رہے گا، لیکن اس کے اندر مشکلات اتنی پیدا ہو جائیں گی کہ وہ مشکل سے حاصل ہوگا. حاصل ضرور ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ اگر یہ پتہ چلے، اگر ذائچہ بھی خراب ہو، مثال کے طور پہ جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے، اگر ذائچہ نمبرز خراب ہوں تو کیا دعا یا کسی وظیفے سے وہ ذائچہ بدلا جا سکتا ہے؟ ذائچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ دعائیں لو. جی تو دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعائیں قبول ہوں تو ذائچے کے بدلے ہوئے نمبرز آ جاتے ہیں، میں تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہاتھ کی لکیریں تھوڑا بہت یعنی کہ چینج ہو جاتے ہیں، ستارے اپنے چال بدل لیتے ہیں. بدل دیتے ہیں. بالکل. لا یرد القضاء الا الدعاء. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یرد القضاء. فرض کیجئے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے لگیں گے کسی چیز کے ہونے میں، تو آپ نے متعین کیا اس کو ستارے کی چال سے، تو کیا کوئی دعا کرے تو وہ 4 مہینے 2 مہینے میں کنورٹ ہو جائیں گے، ستارہ اپنی موومنٹ پہلے کر لے گا؟ دیکھیے اس میں محال ہے. ایک جس وقت چیز لکھی جا چکی ہو اس کو پہلے مل سکتی ہے آپ کو، یعنی کہ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی، آپ کی شادی کا ہونا لکھا ہے، ممکن ہے کہ وہ بڑی جلدی ہو جائے دعا کے ذریعے، لیکن اس کا حتی الامکان وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے ذائچے میں ٹائم پیریڈ اس کے نزدیک ہی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں، آگے پیچھے نہیں. تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اس کے نزدیک ہو سکتے ہیں معاملات. دعا بالکل انسان کی تقدیر کو ممکن پہلے بدل سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازمی 4 مہینے بعد ہی ہوگی اس کی شادی. بہت شکریہ. دعائیں یہ کریں موضوع تو جو ہے وہ ممکن ہمیشہ کی طرح کھلا رہے گا اور اس کے اوپر آئندہ بھی گفتگو جاری رہے گی. لیکن میں بیٹی سے کہہ دوں کہ یہ معاملہ جو 16 سال کی عمر میں میری بیٹی آپ نے شروع کیا، یہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے قابل اعتراض ہے میرے لیے. اور پھر اس معاملے کو بھی ذہن میں رکھو کہ لوگوں کے بیٹوں کے پاس جب آپ نے جانا ہے تو ان کی بھی آنکھیں، کان، ناک اور ان کے بھی خاندان ہیں. جب آپ کی تربیت کے اندر کوئی نقص رہے گا تو اگلوں کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ کے اوپر اپنی رائے جج کر سکیں. آپ کا حق ہے آپ جیسے چاہیں زندگی گزاریں. اسی طرح ان خاندانوں کا بھی حق ہے کہ وہ جس طرح کی چاہیں اپنے لیے بہو لے کر آئیں.